शहर में आपका स्वागत है। मैं आपको शायका। आज हम बात करेंगे सर सैयद डिनर की, जो हर साल सर सैयद अहमद खान के जन्मदिन के मौके पर पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हमारे साथ है जाने माने पत्रकार इंजीनियर खालिद अलीग साहब। जैसा कि आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भी अलीग है। खालिद साहब, सबसे पहले आपको सर सैयद डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, आपको भी सर सैयद डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जस्ट न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस टॉपिक को अपना मेन टॉपिक बनाया और सर सैयद शनासी के सिलसिले में हम आज का ये प्रोग्राम करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद ख़ान के जन्मदिन के साथ साथ पूरी दुनिया में सर सैयद डे मनाया जाता है। सर सैयद डे मनाने का मकसद अलीग बरादरी का यही है कि सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे, उनकी खिदमत और उन्होंने उनकी जो तफ़कीर थी, उनका जो मूवमेंट था जिसको लोग अलीगढ़ के मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, उससे लोगों को रूशनास कराया जाए। सर सैयद के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है। पिछले 150 सालों से इतने सेमिनार, इतनी डिबेट्स, इतने आर्टिकल्स हर साल मंजर आम पे आते हैं कि सर सैयद के बारे में जब बात होती है तो लोग सोचते हैं कि हम आखिर इस अजीम शख्सियत की पर्सनालिटी पे और क्या रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन सर सैयद की एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है जिसमें हर साल हर बार जितना उसमें आप पढ़िए, जितना उसको सेमिनार्स को सुनिए, जितना तकरीरों को सुनिए और जितना उसके अंदर जाइए, उतना ही आपको पता चलता है कि सर सैयद की शख्सियत के, सर सैयद की पर्सनालिटी के नए नए पहलू लोगों के सामने आते रहते हैं। तो सर सैयद डिनर का मेन मकसद सर सैयद शनासी है, यानी सर सैयद को जानना। हम सब लोगों को का ये फ़र्ज़ है और हम लोगों सब पे ये वाजिब है कि हम लोग उस अजीम शख्सियत के बारे में कुछ जानें, अपने बच्चों को उस अजीम शख्सियत के बारे में बताएं जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी इस कौम के नाम सर्व कर दी थी। यही सर सैयद डिनर का मकसद होता है और यही सर सैयद डिनर के थ्रू, सर सैयद डिनर के ज़रिए हम लोग आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। खालिद अलीग साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके फाउंडर्स भी हैं, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान में ऐसी क्या बात थी कि उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है? देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की अगर बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक थे। सर सैयद अहमद ख़ान एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। सर सैयद अहमद ख़ान रिफॉर्मर थे। सर सैयद अहमद ख़ान मुफस्सिर कुरान भी थे। सर सैयद अहमद ख़ान एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान बिजनौर में हेड मुंशी, जिसको आजकल के ज़माने में आप कलेक्टर कहते हैं, उसके ओहदे पे 1857 में सर सैयद अहमद ख़ान फायज थे। और सर सैयद अहमद ख़ान ने जब 1857 का, जिसको लोग कुछ गदर भी कहते हैं, 1857 की पहली जंग आज़ादी जब हुई तो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने ये सोचा कि जो ये कौम है, जिस कौम से उनका ताल्लुक़ था, हालांकि सर सैयद ने जब भी कौम का ज़िक्र किया तो वो कहते हैं कि कौम से मेरी मुराद है हिंदू और मुसलमान दोनों। इसलिए कौम की जो हालत थी और गदर में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ की थीं, हज़ारों उलमा को, आपको मालूम होगा, तारीख़ में जाइए कि हज़ारों उलमा को शहीद करके उनकी लाशों को कुओं में भर दिया जाता था। तो सर सैयद अहमद ख़ान का ख़याल ये था और सर सैयद अहमद ख़ान ये सोचते थे कि कौम की जो ये बदहाली है, कौम की जो ये हालत है, इसकी ज़िम्मेदारी कौम की जहालत है और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि कौम जो जदीद उलूम हैं और जो मॉडर्न साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे हम दूर हो गए हैं। अंग्रेज़ी तालीम को हम लोग अपने लिए कुफ्र समझते हैं और इसलिए हम वो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे हम दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये तमाम जो हमारी जो हालत है, हमारा जो हाल-ए-ज़ार है, उस सब की ज़िम्मेदारी ये है। सर सैयद अहमद ख़ान जहाँ भी रहे, एक बशीर बदर का बड़ा अच्छा सा एक शेर है कि
جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ سر سید احمد خان بھی جہاں رہے، سر سید احمد خان بجنور میں تھے تو افواہیں یہ تھیں، آج تک بجنور میں لوگ باگ یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان بجنور میں ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بجنور میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان مراد آباد میں رہے تو سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک انٹر کالج قائم کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان غازی پور چلے گئے تو غازی پور میں سر سید احمد خان نے ایک کالج قائم کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ آئے اور علی گڑھ آنے کے بعد ایک سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید کی سوچ کیا تھی؟ سر سید اپنی جو سائنٹیفک سوسائٹی بناتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں سائنٹیفک سوسائٹی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ قوم کے اندر سائنٹیفک رجحانات کی کمی ہے، قوم سائنس سے دور ہو گئی ہے، قوم ماڈرن ایجوکیشن سے اور انگریزی سے دور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قوم جہالت کے نچلی پرتوں میں جاتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے 1875 میں ایم او کالج، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، آپ یہاں بھی دیکھیے کہ وہ کالج کا نام کیا رکھ رہے ہیں، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج۔ یوں تو سر سید کے اوپر ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن سر سید کا پیغام میں سمجھتا ہوں کہ سر سید نے اپنے ایک مقالے میں اپنے پیغام کو صاف کیا۔ سر سید کہتے تھے کہ میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس کے جو طالب علم ہوں ان کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سائنس کی ڈگری اور ان کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ یعنی وہ جو مسلم نوجوان تھے، جو مسلم قوم تھی، اس مسلم قوم کو جدید تعلیم دے کے ایک ایسی قوم بنانا چاہتے تھے جو قوم سائنس سے آشنا بھی ہو، جو قوم دین سے آشنا بھی ہو، اور جس قوم کا مقصد یہ ہو کہ وہ دین کی سچی، اسلام کی سچی امیج جو ہے وہ اپنے ہم وطنوں کے سامنے رکھ سکے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سر سید ایک بڑے سماج سدھارک تھے اور انہوں نے سماج کے سبھی لوگوں کے لیے کام کیا، پھر کچھ لوگ انہیں مسلم سماج سدھارک اور سمپردائک کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بھی پہلے بھی آپ سے پچھلے سوال کے جواب میں آپ کے میں نے کہا تھا کہ سر سید یہ کہتے تھے کہ جب میں قوم کہتا ہوں، لفظ قوم کا استعمال کرتا ہوں تو میری مراد ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے۔ سر سید کی اگر سر سید کے جو لیکچرز ہیں، سر سید کی جو تقاریر ہیں، سر سید کی جو تحریر ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے لا تعداد مواقع ہیں کہ سر سید نے ہندو مسلم ایکتا، گنگا جمنی تہذیب، ہندوستانی تہذیب، ہندوستان کی ملی جلی تہذیب اور پورے سماج کے لیے اس میں بہت ساری تعلیمات موجود ہیں۔ ایک خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے، سر سید کہتے ہیں کہ میں جس طرح انسان کے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ان اعضاء جو امپورٹنٹ اعضاء ہیں، جیسے آپ کا دل ہے، آپ کا جگر ہے، آپ کے جس سے آپ کی باڈی آپ کی فنکشن کرتی ہے، اسی طرح سے ہندو اور مسلمان ہندوستان کے جسم کے دو اعضاء ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ ہم، یعنی ہم اور ہندو ایک ہی گنگا جمنا کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، ایک ہی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ ہم ساتھ رہتے رہتے ہمارے خون کی رنگت ایک سی ہو گئی ہے۔ آج ہمارے خون کی رنگت ایک سی ہے، ہماری شکلیں ملتی ہیں۔ یعنی ہندوستان میں آپ دیکھیے تو ہندو اور مسلمان کی شکل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی بازیابی کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ہم ہندو اور مسلم مل کے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے جوائنٹ طور پہ، تبھی ہم اس ملک کے حالات کو سدھار سکیں گے، تبھی یہ ملک ترقی کر سکے گا۔ آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتاتے چلیے کہ کیا دنیا کے کونے کونے میں پھیلے سر سید کے چاہنے والوں نے ان کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ کویشچن خاص طور سے اس وقت جب کہ میں خود علی ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بھی علی گڑھ سے تعلق ہے، تو اس کویشچن کا جواب بڑا تکلیف دہ ہے۔ وہ تکلیف دہ اس لیے ہے کہ سر سید خود بھی یہ چاہتے تھے۔ سر سید نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس کے طالب علم پوری دنیا میں پھیل جائیں اور پوری دنیا میں پھیل کے
اس پیغام کو جو علی گڑھ موومنٹ کا پیغام تھا، جو تعلیم کا پیغام تھا، تعلیم کا جو تربیت کا پیغام تھا، کیونکہ سر سید کا یہ ماننا تھا کہ صرف تعلیم مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی، تربیت، جی، تربیت کے ساتھ اخلاق نہیں ہوگا تو آپ تعلیم دینے سے کوئی کچھ حاصل کر نہیں پائیں گے۔ تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ سر سید کے جو چاہنے والے ہیں، سر سید کے جو یہ سر سید کی دعا اللہ نے قبول کی، جی، اور آج آپ دیکھیے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں علم ہے، جہاں جہاں سائنس ہے، جہاں جہاں علیگس ہیں، وہاں سر سید کو یاد کیا جا رہا ہے اور سر سید کا پیغام وہاں موجود ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایسا سوال ہے جس سے جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے اپنے اندر ایک رقت سی طاری ہو جاتی ہے اور میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کیونکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ دیکھیے کہ آج یہ 2020 میں ہم ہیں، 2020 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم ہوئے پورے 100 سال ہو گئے۔ 1820 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کیا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں وہ ایکٹ آیا تھا، ابھی دسمبر میں آئے گا تو اس پہ ایک چھوٹا سا پروگرام الگ کر لیں گے۔ تو 100 سال میں آپ سوچئے کہ کتنے لاکھ، کتنے کروڑ لوگوں کو علی گڑھ نے پیدا کر کے اور دنیا میں جگہ جگہ بھیجا، اور علی گڑھ نے یا سر سید کا جو ادارہ سر سید نے قائم کیا تھا، اس نے اپنے وجود کے ساتھ ایسا انصاف کیا کہ آپ تعجب کریں گی کہ ہمارے ایشیا کے ایک زمانہ ایسا تھا، ایشیا کے 3 اسٹیٹس میں ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم ہیڈ آف اسٹیٹس 3 اسٹیٹس میں ایجوکیٹڈ تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر سال سر سید کی ایک یادگار، ایک پرائمری اسکول، ایک یونیورسٹی، ایک کالج ہم کچھ دلی میں بنا سکتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دلی میں جو سر سید ہاؤس ہے، جو پرانی دلی میں جو سر سید ہاؤس ہے، اس سر سید ہاؤس کو آج تک ہم ریسٹور کرا کے اور اس میں ایک میوزیم نہیں بنا پائے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے جی، یہ بالکل فیلنگ ہے اور ہر علیگ کی یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ اور میرا تو آپ کے اس پروگرام سے آپ کا میرا یہی پیغام ہے کہ جو علیگ برادری ہے، وہ علیگ برادری اگر سر سید کے پیغام کے ساتھ، سر سید کے مشن کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہے تو انہیں کوئی ایسا سر سید کی یادگار دلی میں NCR میں قائم کرنا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو واقعی علیگ کہہ سکے، سر سید کا وارث کہہ سکے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت ساری انفارمیشن دی ہمارے درشکوں کو۔ جی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ کی چینل کا شکریہ، آپ کا جسٹ نیوز کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔